मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने क्रिसमस के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में उनके कुछ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि हम मसीही इन बातों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमें इसके मुतालिक तालीम दी जाती है, चर्चिज़ में इसके ऊपर मनादी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सवालात हमारे जहनों में आते हैं। मैं आज उनका जिक्र करता हूँ। उन सवालों में क्या यीशु मसीह की पैदाइश किसी स्टेबल में या किसी अस्तबल में हुई थी? क्या किसी गार में हुई थी? क्या किसी बैरन में हुई थी? और फिर माँ मरियम ने यीशु को उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद कपड़े में लपेट के मेंजर में या चरनी में रखा था। क्या वो ऐसी जगह थी जहाँ पे जानवर चारा खाते हैं? मैं इन चीज़ों की तफसील में जाने से पहले आपके सामने कुछ हवाले रखना चाहता हूँ। लूका रसूल की अंजील 2 बाब 1 से 7 आयत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की कहानी मौजूद है। 2 बाब 15 से 19 आयत, जिसमें फरिश्तों का पैगाम है, जो फरिश्तों ने चरवाहों को जो पैगाम दिया। लूका 2:21 में यीशु के खतने का जिक्र है कि 8 दिन के बाद यीशु का खतना हुआ। फिर लूका 2 बाब 22 से 24 आयत में खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में पेश किया गया और कुर्बानी गुजारी गई। और ये यीशु की पैदाइश के 33 से 40 दिन के बाद हुआ, इसलिए कि माँ मरियम को 33 डेज़ का इंतज़ार करना था, जिसको पाक होने के दिन कहते हैं, जिसका जिक्र अहबार की किताब उसके 12 बाब की 4 आयत में मौजूद है। पुराने अहदनामे में यीशु की पैदाइश बैतुलहम में होने की पेशगोई की गई है, जो कि दूसरी जगह के अलावा मीका की किताब 5 बाब 2 से 5 आयत में है, जिसमें यह कहा गया कि यीशु की पैदाइश बैतुलहम में होगी। यहाँ पर मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब बनी इसराइल बाबल की ग़ुलामी में चले गए और 70 साल तक वहाँ रहे, उसके दौरान और उसके बाद 12 ऐसी किताबें लिखी गईं जिनको हम पुराने अहदनामे के सहीफ़े कहते हैं, छोटे अंबिया की किताबें कहते हैं। और इन 12 किताबों में कमिंग ऑफ मसाया का शिद्दत से जिक्र किया गया, इसके ऊपर जोर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि बनी इसराइल जब बाबल की ग़ुलामी से आज़ाद होके कनान में दोबारा बसने के लिए आए, यरूशलेम की तामीर उन्होंने दोबारा से की, हैकल की तामीर दोबारा से की, तो उनमें ये बात पाई जाती थी कि क्या हम अब बकाया सारी ज़िंदगी इसी जगह पर रहेंगे? क्या हमें यहाँ से फिर कोई निकाल तो नहीं देगा? क्या हमें यह जगह छोड़नी तो नहीं पड़ेगी? तो इस हवाले से नबियों ने पेशन गोइयाँ की मसाया के आने की, कि हमारी बादशाहत यहाँ पे बरकरार रहेगी, और फिर जब मसाया आएगा तो फिर हमारी बादशाहत सारी दुनिया में होगी। यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ
کہ میکا کی کتاب میں اس کے 4 باب اور 8 آیت میں ایک خاص مقام کا ذکر ہے جس کو مگد ادر یعنی ادر کا برج، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب 35 باب 16 سے 26 آیت میں بھی ہے کہ جب راخل کے مرنے کے بعد یعقوب نے راخل کو بیت لحم میں دفن کیا، اور آج تک راخل کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی اور مسیحی بھی اور یہودی بھی راخل کو قوم کی ماں کے طور پہ جانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقبرے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو پوجتے بھی ہیں بعض لوگ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مریم اور یوسف کے ناصرت سے بیت الحم کے سفر کے فوراً اختتام پر یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی تھی؟ ہم یسوع کی پیدائش کی کہانی برسوں سے سنتے آتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے، ایسے یہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ جیسے مریم اور یوسف نے یہ سفر بغیر کسی منصوبہ بندی کے شروع کیا۔ اچانک یوسف اٹھا، مریم کو ساتھ لیا، گدھے پہ بٹھایا اور بیت لحم کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور پھر جب یسوع کی پیدائش کا ذکر کا وقت آیا تو یوسف در بدر دروازے کھٹکھٹاتا رہا، سراہوں میں جاتا رہا اور بچے کی پیدائش کے لیے جگہ ڈھونڈتا رہا۔ اور پھر ایسے بھی لگتا ہے کہ شاید سرائے کے جو مالک تھے انہوں نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، اور پھر یوسف نے کو کوئی جگہ نہ ملی اور وہ ایک استبل میں، ایک بیرن میں مریم کو لے کے گیا، اور مریم نے وہاں پہ بچے کو جنم دیا۔ اس سٹوری کو ایک شاکنگ سٹوری کی طرح بیان کیا جاتا رہا، ایک بریکنگ نیوز کی طرح بیان کیا جاتا رہا، جیسے اس کہانی کو پیش کرنے والے ایک تھرتھلی مچا دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ کہانی پیش کی گئی۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ یسوع کی پیدائش خدا کے قائم شدہ منصوبے کے مطابق ہوئی۔ خدا نے ان جگہوں کا تعین کیا اور مریم اور یوسف کو ہر وہ سہولیات فراہم کی گئیں جو کہ یسوع کے پیدائش کے لیے ضروری تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یوسف مریم کو لے کے جلدی میں سے وہاں سے نکلا، سفر کیا، اور پھر یسوع کی جب پیدائش کا وقت آیا تو مریم نے ایک استبل میں بچے کو جنم دیا، اور چرنی جس کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شاید چرنی یا پنجابی میں ہم اس کو کھرلی کہتے ہیں، اس میں بچے کو رکھا پیدائش کے بعد، جہاں پہ جانور چارہ اپنا کھاتے ہیں۔ لیکن ایسی بات بائبل کے حوالوں میں سے نہیں ملتی۔ مریم اور یوسف کا سفر ناصرت سے بیت لحم تک 90 میل کا یہ سفر تھا، اور پیدل ایک انسان ایک دن میں 20 میل سفر کر لیتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ مریم اور یوسف نے یہ سفر 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے میں پورا کیا ہو،
انہوں نے یہ سفر آہستہ کیا ہوگا، جگہ جگہ رکے ہوں گے، آرام کیا ہوگا، راستے میں رات کے وقت وہ کسی محفوظ جگہ پہ ٹھہرے ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم اور یوسف نے یہ سفر بڑی جلدی جلدی میں کیا تھا۔ اور پھر کیا یسوع کی پیدائش کے کتنے دن پہلے مریم اور یوسف بیت لحم میں تھے؟ ہمیں اس بات کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا کہ جب مریم اور یوسف بیت لحم میں پہنچے ہی تھے تو یسوع کا جنم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم لوکا رسول کی انجیل اس کے 2 باب 6 اور 7 آیت کو غور سے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا۔ انگلش میں ایسے لکھا ہے، while they were there the time came for the baby to born۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ مریم اور یوسف بیبی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے بیت لحم میں موجود تھے۔ اور ڈیفینیٹلی اگر وہ بیت لحم میں موجود تھے، وہ کسی سرائے میں تو نہیں ٹھہرے ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی اپنے کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ سینسس کا وقت تھا تو ایسے لگتا ہے کہ ان دنوں میں بیت لحم کے علاقے میں یا دور کے علاقوں سے لوگ ان جگہوں پہ گئے ہوں گے جہاں ان کے آباء و اجداد تھے، اور شاید یوسف کی کوئی پراپرٹی یا کوئی کھیت یا کوئی چراگاہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہو۔ اور اس لیے میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں کہ یوسف اور مریم کسی اپنے رشتہ دار کے گھر میں ہی موجود تھے۔ ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ کتنے دن پہلے وہ وہاں پہ موجود تھے، 1 ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، لیکن لوکا رسول کی انجیل 2، 6، 7 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ تو پہلے سوال کا جواب کہ یسوع کی پیدائش کے کتنے دن پہلے مریم اور یوسف بیت لحم میں تھے، ڈیفینیٹلی کئی روز پہلے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب دوسرا سوال، کیا یوسف کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جا کر کسی جگہ کی تلاش کرے، کسی سرائے کی تلاش کرے، سراؤں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ میری بیوی کے بچہ جننے کا وقت آ پہنچا، برائے مہربانی مجھے جگہ دو؟ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو بیت لحم کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ وہاں پہ بہت سے سرائے تھے یا کوئی سرائے تھا بھی یا نہیں، کیونکہ بیت لحم ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں اکثر اوقات چرواہے رہتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور پھر ان کا کاروبار ہیکل کے لیے برے پروڈیوس کرنا تھا، وہ ہیکل سے جڑے ہوئے چرواہے تھے۔ لوکا رسول نے اس بات کا ذکر تو کیا کہ سرائے میں جگہ نہ تھی، مگر اس سرائے کے مالک کا ذکر نہیں کیا۔ اور پھر
جو کہانی بائبل میں انجیل میں یسوع کی پیدائش کی پائی جاتی ہے اس میں کسی سرائے کا ذکر نہیں. ہم اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ یہ جو سرایہ ان لکھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں. اس میں کسی استبل کا ذکر نہیں، اس میں کسی غار کا ذکر نہیں. اور یہ جو سرائے جس کی اردو میں ٹرانسلیشن سرائے کی گئی ہے انگلش سے ان سے لے کے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ دراصل ہے کیا. اگر ہم لوکا رسول کی انجیل کی اصلی زبان کو دیکھیں جو کہ یونانی زبان میں تھی، وہاں پہ ان یا سرائے کا جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے وہ کاتالوما KATALUMA کاٹالوما کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر اسی طرح دوسری اناجیل میں بھی سرائے کا ذکر ہے، متی میں بھی پایا جاتا ہے. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ سرائے کا ذکر ہے یا ان کا ذکر ہے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے مطلب فرق ہیں. کاتالوما کا مطلب فرق ہے، اور پھر دوسرے الفاظ یونانی کے جو سرائے کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کے مطلب فرق ہیں. اور جو لفظ سرائے کا، ان کا، لوکا رسول کی انجیل اس کے پیدائش کا ذکر 2 باب میں جہاں پہ ان کا ذکر ہے کہ سرائے میں جگہ نہ تھی، وہاں پہ یونانی زبان میں کاتالوما کا ذکر ہے. اور کاتالوما کا مطلب یونانی میں مہمان خانہ ہے. میں یہ اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوکا رسول کی انجیل 22 باب اور 11ویں آیت میں دیکھیں، وہاں پہ بھی ایک مہمان خانے کا ذکر ہے. یہ اس مہمان خانے کا ذکر ہے جہاں پہ خدا میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی. اور یونانی میں 22 باب 11 آیت میں جب وہ مہمان خانے کا ذکر کرتا ہے، وہاں پہ یونانی زبان میں اس کو وہ کاتالوما کہتے ہیں. یسوع کی پیدائش میں جو سرائے کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کاتالوما. اور پھر یسوع نے جہاں پہ جس مہمان خانے میں آخری فسح کھائی، وہ بھی اس کے لیے لفظ بھی کاتالوما استعمال کیا گیا ہے. تو اس لیے دراصل لوکا رسول اس مہمان خانے کی بات کرتے ہیں جہاں پہ یسوع مریم کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. اور میرا پورا یقین ہے کہ یسوع کسی اپنے عزیز یا رشتہ دار کے پاس ہی آ کے ٹھہرا تھا. یوسف یسوع کی پیدائش سے پہلے اپنے کسی عزیز کے پاس ہی آ کے ٹھہرا ہوا تھا. اور پھر ہم اس سرائے کا لفظ دیکھتے ہیں جو کہ یسوع کی اس تمثیل میں پایا جاتا ہے جس کا ذکر لوکا 10 باب اور 34 آیت میں ہے. میں دوسرے اناجیل کے حوالوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا، میں صرف لوکا کی رسول کے لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ لوکا نے یسوع کی پیدائش کے لیے سرائے کا لفظ جو استعمال کیا اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے. لوکا 10 باب 34 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کے اوپر تیل اور مے لگایا، ان کو باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا.
اور پھر سرائے کے مالک کو اس نے ڈیفینیٹلی کچھ رقم دی تاکہ وہ اس کی تیمارداری کرے. یہاں پہ اس سرائے کے لیے لوکا جو یونانی زبان میں لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے پینڈوچین. PANDOCHEION پینڈوچین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب پینڈوچین کا مطلب یونانی زبان میں ہے اے پبلک لاڈجنگ پلیس ان. اور پھر اس نے جب بھٹیارے کو وہاں پہ لکھا ہے پیسے دیے تو وہ اس کا مطلب ان کیپر ہے، ہوسٹ ہے. اور پھر ان دونوں لفظوں میں، ان دونوں سرائے کے، اردو میں جو سرائے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان دونوں کے لیے یونانی میں فرق لفظ استعمال ہوا ہے. یسوع کی پیدائش جہاں پہ ہوئی اس کے لیے کاتالما کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو نیک سامری کی جو تمثیل ہے اس کے لیے لوکا نے پینڈوچین کا لفظ استعمال کیا ہے. پینڈوچین کا مطلب ہے اے پبلک لاڈجنگ پلیس اور ان. اس لیے یسوع کی جو پیدائش تھی اس میں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سرائے میں جگہ نہ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گیسٹ روم میں، جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، گیسٹ روم میں جگہ نہیں تھی. اور ان کو عام طور پہ اگر تاریخ میں ہم دیکھیں تو پہاڑی علاقوں میں جو گھر بنائے جاتے تھے وہاں پر اپر فلور کے اوپر مہمان خانہ تھا، لوور فلور کے اوپر ان کی گھر کی دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ ہوتی تھی، اور پھر وہاں پہ جانور بھی رکھے جاتے تھے، لیکن زیادہ تعداد میں نہیں، تھوڑی تعداد میں وہاں پہ جانور رکھے جاتے تھے. اس لیے لوکا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دیر واز نو پلیس ان اے پبلک لاڈجنگ ایریا، ان پبلک لاڈجنگ پلیس. اس پینڈوچین میں جگہ نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب تھا کاتالما، جس کا مطلب ہے گیسٹ روم. تو لوکا رسول کی اس کہانی کے مطابق میں اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہوں کہ یوسف اور مریم یسوع کی پیدائش سے پہلے اپنے کسی عزیز کے گھر میں ہی موجود تھے، اور پھر کافی عرصہ تک وہ وہاں رہے، جبکہ متی کے مطابق مجوسی جو تھے وہ وہاں پہ پہنچے. ستارہ اس جگہ پہ جا کے رکا، اس گھر میں جا کے رکا جہاں پہ یسوع موجود تھا. اور جب بچوں کو قتل کیا گیا، 2 سال کے بچوں کو، تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یسوع 2 سال تک اس جگہ پہ موجود رہا. اب آئیے اگلے سوال کی طرف. کیا مریم نے یسوع کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، اس چرنی میں جہاں پہ مویشی چارہ اپنا کھاتے ہیں، اور ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کھرلی؟ اس کا جواب نہیں، ایسا نہیں. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بہت تحقیق شامل ہے، بہت سی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. میں ان کے آپ کو ریفرنسز دینا چاہتا ہوں. ایلفرڈ اینڈرشائن نے اپنی کتاب دا لائف اینڈ ٹائم آف جیزس دا مسایا میں اس بات کا ذکر کیا ہے. چارلس ای میکریکر نے اس بات کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں فار یو اینڈ می، اسرائیل مائی گلوری.
پھر جمی ڈی یونگ نے اس بات کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو اس کے اوپر بہت سے محقق جو ہے وہ ایگری ہیں کہ مریم نے یسوع کو کسی ایسی جگہ پر نہیں رکھا تھا جو کہ یا تو ناپاک ہو یا ایسی جگہ ہو پر جہاں پہ جانور اپنا چارہ کھاتے ہوں. آئیے اس جگہ کے لیے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں. جیسے پہلے میں نے بیان کیا میکا 4 باب اور 8 آیت کا، جہاں پہ ایک جگہ کا ذکر ہے مگدل ایڈر، جس کا مطلب ہے گلہ کی دیدگاہ، واچ ٹاور آف فلاکس. اس بات کا ذکر میکا کی کتاب 4 باب اور 8 آیت میں آیا ہے، جہاں پہ لکھا ہے آئے گلہ کی دیدگاہ، آئے بنت سیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے. قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی. یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی کہاں سے نکلے گی؟ گلہ کی دیدگاہ، گلہ کی دیدگار سے، مگدل ایڈر سے، واچ ٹاور آف فلاک سے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ذکر میکا کی کتاب میں آیا ہے. اور اس کا انگلش میں ہے اینڈ داؤ او ٹاور آف دا فلاکس. اور پھر اس ادھر کا، مگدل ادھر کا ذکر جو ہے، ٹاور آف فلاکس کا ذکر جو ہے، وہ پیدائش کی کتاب اس کا 35 باب 16 سے 21 آیت میں بھی آیا ہے. راخل کی وفات کے بعد اسے بیت لحم کے افراطہ کے مقام میں دفن کیا گیا. یعقوب نے اس کو وہاں پہ دفن کیا گیا، یعقوب جس کا نام بعد میں اسرائیل رکھا گیا. راخل کی وفات کے بعد اسے بیت لحم میں دفن کیا گیا. آج تک اس کا مقبرہ وہاں پہ موجود ہے. اور 19 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے Israel moved on again and pitched the tent beyond Migdal-eder. یعقوب وہاں سے ہٹا اور آگے چل کے اس نے اپنا ٹینٹ لگایا مگدل ایڈر کی دوسری طرف. اس لیے میکا کی پیش گوئی کے مطابق یسوع کی جو پیدائش ہے وہ اس جگہ پہ ہونی چاہیے جس کو مگدل ایڈر، واچ ٹاور فار دا فلاکس کہا جاتا ہے. اور پھر ذرا فرشتوں کے اس پیغام کی طرف دیکھیں، کو غور سے دیکھیں جو انہوں نے چرواہوں کو دیا تھا. فرشتوں نے چرواہوں کو صرف ایک ہی نشان دیا. لوکا رسول کی انجیل 2:12 آیت میں موجود ہے. وہاں پہ لکھا ہے اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے. تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے. انہوں نے یہ خاص نشان کپڑے میں لپٹے ہوئے کا چرواہوں کو کیوں دیا؟ چرواہوں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم کہاں جائیں. انہوں نے چرواہوں سے نہیں پوچھا کہ وہ جگہ کہاں ہے. اگر آج ہم کسی کو کہہ دیں
کہ بھئی جیسے میں گیلوے ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں کہ گیلوے ٹاؤن شپ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کو کپڑے میں لپیٹ کے چرنی میں رکھا گیا ہے، تو کیا میں اس کو ڈھونڈ سکوں گا؟ نہیں، اس لیے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے میں ہی لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی چرواہوں نے یہ نشان کیوں دیا؟ اور پھر لوکا رسول یہ بھی کہتا ہے کہ چرواہے رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیٹ واز اے لارجر پلیس، اے لارجر ایریا جہاں پہ وہ تھے۔ وہ دور تھے اس گھر سے، اس جگہ سے جہاں یسوع پیدا ہوا تھا، لیکن چرواہے یہ جانتے تھے، فرشتوں کو یہ پتا تھا that there is only one place in Bethlehem جہاں پہ بچوں کو، بروں کو کپڑے میں لپیٹ کے، نیو بارن بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے there was only one manger in Bethlehem۔ بیتلہم میں ایک ہی وہ ایسی چرنی تھی، ایک ہی وہ ایسی جگہ تھی، ایک ہی وہ ایسا سٹال تھا جس کے متعلق چرواہے جانتے تھے۔ اور پھر چرواہوں کی ذہانت دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ اور پھر وہاں پہ لکھا ہے 15ویں آیت میں لکھا ہے جب فرشتے ان کے پاس سے چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیتلہم چلیں، یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی ہے، چل کر دیکھیں۔ فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ بیتلہم میں جاؤ؟ نہیں۔ فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ فلانے گھر میں جاؤ؟ نہیں۔ اس نے ایک نشان دیا کہ ایک بچے کو آپ کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے۔ چرواہے جانتے تھے کہ وہ کون سے برے ہیں جن کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے، سٹال میں رکھا جاتا ہے، چبوترے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ چرواہے جن کا یہاں پہ ذکر ہے وہ پریسٹلی شیفرڈز تھے، وہ کہ عام چرواہے نہیں تھے، وہ کہ خانہ بدوش چرواہے نہیں تھے کہ اپنی بھیڑوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جہاں جہاں ان کو سبزہ ملتا تھا لے کے جاتے۔ وہ اسی علاقے کے چرواہے تھے۔ اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چرواہوں میں کوئی یوسف کا رشتہ دار بھی ہو، اور شاید اس رشتہ دار کے گھر میں ہی یسوع کی پیدائش ہوئی ہو۔ شاید انہوں نے آپس میں جب کہا، آپس میں گفتگو کی، تو انہوں نے کہا ہوگا وہ چرواہا جو ہے سیموئل یا کوئی اور نام، ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی جو بچی ہے، ان کی جو لڑکی ہے وہ پریگننٹ ہے۔ ضرور ہے کہ اسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہوگا۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور پھر انہوں نے بیت لحم کا رخ کیا۔ وہ چرواہے جو تھے وہ کون تھے؟ وہ چرواہے عام چرواہے نہیں تھے۔ وہ چرواہے ہیکل کے لیے جو برے پیدا ہوتے تھے قربانی کے لیے، ان کی حفاظت وہ کرتے تھے۔ اور جب نیا برا پیدا ہوتا تھا اس کو ہیکل کی قربانی کے لیے محفوظ کرنے کے لیے وہ کپڑے میں لپیٹ کے ایک چبوترے کے اوپر رکھتے تھے تاکہ کوئی دوسرا جانور اس کو زخمی نہ کر دے۔
میں آپ کو یہاں پہ ایک ہسٹورین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جوزفس ایک ہسٹورین ہے، یہودیوں کا ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے. وہ یہ لکھتا ہے کہ بیت لحم کے علاقے میں جو چرواہے تھے وہ ہیکل کی قربانی کے لیے برے تیار کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، اور پھر ٹیمپل کا، ہیکل کا ایک پریسٹ ان چرواہوں کو آ کے ویریفائی کرتا تھا، اور پھر وہ جو برے تھے وہ ہیکل کے پاس ان کو لے جایا جاتا تھا، کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ برے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی چرواہے تھے جو ہیکل میں قربانی کرنے کے لیے برے پالتے تھے، اور وہ ان رسم و رواج میں، ان پریکٹسز میں اچھی طرح واقف تھے کہ کون سا برے جو ہیں جن کو کپڑے میں لپیٹ کے چرنی میں یا سٹال میں یا مینجر میں یا چبوترے میں رکھا جاتا ہے، اور وہ کہاں پہ ہے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جب فرشتوں کا پیغام سنا تو وہ سیدھا اس جگہ پہ گئے جہاں پہ یسوع کو انہوں نے کپڑے میں لپٹا ہوا پایا. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ایک ٹاور بھی تھا جس کو مگد ادر کہا جاتا تھا، اور وہ ٹاور جو تھا رات کو روشن اس کو کیا جاتا تھا، اور شاید کسی چرواہے کا گھر بھی اسی جگہ پہ ہو. وہ پہاڑی علاقے کے اوپر تھا، پہاڑ کے اوپر تھا، چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر تھا، تاکہ چرواہے دور سے ہی اس لائٹ کو دیکھ سکیں. یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر میکا نبی نے کئی سو سال پہلے کر دیا تھا. اور یہ مگدیدر ایسٹ آف بیت لحم میں واچ ٹاور تھا جو کہ چرواہوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا. اور یہ واچ ٹاور ڈیفینیٹلی کسی چرواہے کے گھر میں ہی بنایا گیا ہو، یا اس کے آس پاس ہی بنایا گیا ہو، یا اس کے احاطے میں ہی بنایا گیا ہو. اور ہو سکتا ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مریم اور یوسف بھی اسی گھر میں موجود تھے. اور پھر مینجر کا جو یونانی میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے سٹال. اس کا مطلب یہ جانوروں کے چارے کی جگہ نہیں ہے. استبل میں جو رکھے جاتے ہیں چرنی، یا استبل میں جو رکھے جاتے ہیں کھرلیاں جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پہ جانور کھاتے ہیں، وہ بالکل اس کا مطلب نہیں ہے. یہ جو سٹال تھے، جب ہم ڈسکوری چینل میں یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے گھر جو تھے، قدیمی گھر کنعان میں پہاڑی علاقوں میں کیسے بنائے جاتے تھے، تو وہ ان چبوتروں کو پتھروں میں کھود کے تھوڑی اونچی جگہ پہ بناتے تھے. اور ڈیفینیٹلی واچ ٹاور کے نیچے جو سٹال بنایا گیا ہوگا، مریم نے اپنے بچے یعنی خداوند یسوع مسیح کو جب وہ پیدا ہوا کپڑے میں لپیٹ کے اسی جگہ پہ رکھا، اس لیے کہ یسوع مسیح ایک برا تھا قربانی دینے کے لیے. اس کو اسی طریقے سے پیش کیا گیا، فرشتوں نے اسی طریقے سے پیش کیا جس طریقے سے چرواہے بروں کو ہیکل کے لیے تیار کرتے تھے، قربانی کے لیے تیار کرتے تھے. مریم جانتی تھی کہ یہ وہ برا ہے جو دنیا کے گناہ کو اٹھا کے لے کے جائے گا، اس کو قربان کیا جائے گا. مریم کے ذہن میں فرشتوں کا وہ بات ان کے ذہن میں تھی.
تو اس لیے یسوع جو برا تھا اس کو اسی طریقے سے چرنی میں رکھا گیا، اسٹال کے اوپر رکھا گیا یا چبوترے کے اوپر رکھا گیا، جیسے دوسرے بروں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جو تھے 3-4 سوال، ان کی میں نے کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کی، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آخر میں کنکلوژنس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا کہ مریم اور یوسف بیت لحم میں یسوع کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے پہنچ چکے تھے۔ دوسرا، یوسف کو یسوع کی پیدائش کے لیے کسی سرائے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، اور چونکہ اپر لیول میں مہمان دوسرے ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے مریم اور یوسف کو نچلے لوور لیول پہ جو تھی جگہ دی گئی۔ اور پھر چونکہ بچے کی پیدائش کے وقت یہ جو یہودی فیملیز ہیں یا ہماری ایسٹرن فیملیز ہیں، وہ عورت کو جس کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہو اس کی بڑی حفاظت کرتی ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو اس وقت اس کی وہ مدد کرتی ہیں، ساری سہولیات اس کو مہیا کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے پینے کا، دودھ کا سارا انتظام کرتے ہیں۔ مہمانداری، اور خاص کر جب کوئی حاملہ عورت ان کے ہاں ہو اور بچے کی پیدائش کے دن ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ساری سہولیات ان کو مہیا کرتے ہیں۔ تیسرا، یسوع کی پیدائش کسی استبل یا جانور میں رکھنے کی جگہ نہ تھی، استبل میں رکھنے کی جگہ نہ تھی، بلکہ وہ واچ ٹاور یعنی مگدلے ادھر کے نیچے ہی رکھا گیا تھا۔ اور چوتھا، یسوع کی پیدائش کا پیغام فرشتوں نے ان خاص چرواہوں کو دیا تھا جو ہیکل میں قربانی کے لیے برے پالتے تھے، اور ان کو جوزفس جو ہسٹورین ہے ان کو پریسٹلی شیفرڈز کہتا ہے، کیونکہ وہ جب برے پیدا ہوتے تھے بھیڑوں کے، ان کو کپڑے میں لپیٹ کے چند دنوں تک سٹالز میں رکھتے تھے حفاظت کے لیے، تاکہ دوسرے جانور ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور جس کو ہم چرنی سمجھتے ہیں، وہ دراصل پتھروں میں کھدا ہوا ایک سٹال تھا، ایک چبوترا تھا۔ اس تحقیق کے لیے میں نے ویڈیو کے شروع میں کچھ حوالوں کا ذکر کیا، اور پھر ویڈیو کے دوران میں نے کچھ حوالوں کا ذکر کیا۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ان حوالوں کو پڑھیں، ان کا جائزہ لیں، ان کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اور خاص کر کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں اوریجنل لینگویج میں، یونانی لینگویج میں، گریک لینگویج میں، جس میں لوکا رسول کی انجیل لکھی گئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔